अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, इंतखाबी शेड्यूल चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये बात वाज़ेह कर दी गई है और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इन्हीं तैयारियों के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों की मुलाकातें हो रही हैं, सियासी इत्तेहाद और इसके साथ साथ सीट एडजस्टमेंट की खबरें भी टेलीविज़न स्क्रीन की जीनत बन रही हैं। इसी हफ्ते जो हफ्ता गुजरा है, 15 बरस बाद नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कल शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है और इन मुलाकातों का एजेंडा सीट एडजस्टमेंट था। तो बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं इन मुलाकातों से कि आखिर नून लीग एक बड़ी जमात है, उन्हें सीट एडजस्टमेंट की छोटी जमातों के साथ ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और इतनी जमातों को किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये जमातें सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातें कर रही हैं, मुलाकातें कर रही हैं और हल्का बंदियों पर एतराज़ का सिलसिला भी जारी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं MQM की जानिब से, और नून लीग ने तो अदालत जाने का फ़ैसला भी कर लिया है। तो इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अयाज साहब, इन मुलाकातों पर बात कर लेते हैं। नून लीग एक बड़ी सियासी जमात है, क्यों मजबूर हो रही है छोटी जमातों के साथ मिलने पर? नून लीग और मियां नवाज शरीफ अपनी तारीख दोहरा रहे हैं। मियां साहब जो सियासत में बड़ा मकाम पाया वो IGI पीछे थी। IGI किसने बनाई थी? वो आप जनरल हमीद गुल के कई बयान जो हैं वो आप अब भी मिल जाएंगे आपको कि हमने बनाई थी। और तब भी सीट एडजस्टमेंट जो है IGI ने की थी। नून लीग, जमात इस्लामी तब उसकी हैसियत जमात इस्लामी की बड़ी थी और जमातें थीं। उस वक्त ख़तरा पीपल्स पार्टी का था। शिकस्त किसको देनी थी? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को। आज 23-24 साल बाद मियां साहब जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पहुँच गए हैं। क्या दायरा है इनका। और आज फिर जैसे IGI कि वो जो तरतीब वो 1990 के इलेक्शन के लिए हो रही थी, 2000 ये जो है 24 के इलेक्शन, बिल्कुल वही सीट एडजस्टमेंट, वही काफ लीग। तब काफ लीग नहीं थी, चौधरी शुजात साहब नून लीग के मेंबर थे, लेकिन वही इसको भी मिला लो उसको भी मिला लो क्योंकि ख़तरा एक पड़ा हुआ था। आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो रही है। मतलब है कि अपनी वो दीवार बनानी है। आपने पूछा कि बड़ी जमात है और उससे क्या ज़रूरत है, तो फिर आप खुद इस सवाल का जवाब देना। ख़तरा किसका है? धड़का क्यों लगा हुआ है? किससे डर रहे हैं? ये जो सारी एहतियात है, मियां साहब को पता होता है कि नून लीग आ रही है, स्वीप कर रही है, ये कर रही है, हैवी मैंडेट ले रही है, 2/3 अक्सरियत ले रही है, तो उन्होंने किसी से करना था। वो तो इनकी डिक्शनरी में नहीं है। ख़तरा है, धड़का है। किसका धड़का है? अब मैं क्या कहूँ, मैं तो इतना इल्म नहीं रखता। आप लोग शायद बेहतर इस सवाल का जवाब दे सकें कि फिर से वही IGI, नाम और है, अब वो नाम IGI का नहीं है, लेकिन तरीका, फलसफा, सोच, अप्रोच बिल्कुल वही है। क्या मैं तो वो देख के आज वो जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मैंने देखा कि जहांगीर तरीन के साथ तो मेरी तकरीबन हंसी निकल गई जब मैं वो टिकर अपने चैनल पर ही अभी देख रहा था कि वो ही पुरानी चीज़ वो करके घूम 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 के मियां साहब जो हैं वज़ीर आज़म भी 2 या 3 बार बने हैं, चौथी बार वो सोच रहे हैं। वो ख्वाब जो है वो पता नहीं कब सुबह आती है, ये शाम को जब वो बिस्तर पे लेटते तब आती है कि मैं चौथी बार बनूंगा। लेकिन जहाँ से सियासत शुरू हुई थी वहीं पे मियां साहब की फिर से पहुंची हुई है। क्या कहें, मतलब ये आज के बेशतर पाकिस्तानी, मेजॉरिटी पाकिस्तानीज़ तब पैदा नहीं हुए थे जब ये जो हैं बड़े बड़े ओहदों पे IGI और जनरल हमीद गुल की वो जो है सारी उससे वो करके आप कह रहे हैं वो दायरों का सफर जारी है और मामला दिल का है, इसलिए मजबूर हो रही है छोटी जमातों के साथ मिलने के। लेकिन सलमान साहब, एक अहम सवाल ये भी है कि आप सिंध में भी इत्तेहाद कर रहे हैं, आप कराची जाएं तो वहाँ पे भी इत्तेहाद हो रहा है, बलूचिस्तान में भी आप इलेक्टेबल्स को देख रहे हैं, पंजाब में इलेक्टेबल्स को देख रहे हैं। आप कहाँ कहाँ कैसे किस किस को अकोमोडेट करेंगे? देखें, अभी जो बात की गई है ख़तरे की और धड़के की,
تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے ناظرین سے کم از کم بددیانتی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر آپ پچھلی صدی میں آئی جی آئی کی بات کرتے ہیں تو میں 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 2018 کے الیکشن کی. اس وقت بھی ایک بڑی پارٹی کو اور ایک پاپولر لیڈرشپ کو اقتدار سے باہر نکالنا مقصود تھا، تو پھر کسی لاڈلے کو گود لیا گیا. اور اب آپ نے جس کی بات کی ہے، دیکھیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کے وقت ایک فکرہ بڑا عام ہوا تھا کہ نون لیگ کی ٹکٹ چلتی ہے. اس وقت نون لیگ کی ٹکٹ جو چلتی تھی نا، اس کی وجہ ان کی مقبولیت تھی. لیکن آج جب پولیٹیکل پارٹیز نون لیگ کا رخ کر رہی ہیں تو آج کی وجہ کچھ اور ہے. اس لیے کہ ایک پرسیپشن ہوتا ہے سیاست میں، کہ ایک پرسیپشن یہی ہے کہ مسلم لیگ نون برس اقتدار آ رہی ہے. اور میں خود حیران ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے پولیٹیکل پارٹیز رخ کر رہی ہیں نون لیگ کا، یا نون لیگ کو ضرورت پیش آ رہی ہے؟ سب سے دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں، جو چیز میں نے دیکھی ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ایسے ہی ہے کہ وہ کیوں رخ کر رہے ہیں، کہ رخ کر رہے ہیں یا رخ کرایا جا رہا ہے. دیکھیں پرسیپشن یہ ہے کہ وہ اقتدار میں آ رہے ہیں. اب یہ کہ وہ کل چودھری شجاعت صاحب کے ہاں گئے، آج جہانگیر ترین سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہے نا، استحکام پاکستان پارٹی، یہ وہ منحرفین ہیں جو تحریک انصاف سے آئے تھے، اور ان میں بڑی تعداد الیکٹیبلز کی ہے. دیکھیں جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں اس وقت، خود پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق اراکین اسمبلی پریشان ہیں کہ وہ اپنے حلقوں کے مضبوط امیدوار تھے. وہ اس وقت آپ ایم کیو ایم کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی بلوچستان میں. پنجاب کی سطح پہ جب آپ کاف لیگ کے ساتھ کریں گے، جے یو آئی کے ساتھ کریں گے، استحکام پاکستان کے اور استحکام پاکستان پارٹی بظاہر ان کی عوامی سطح پہ اتنی پذیرائی نہیں ہے، لیکن ان کے الیکٹیبلز ہیں. تو ان الیکٹیبلز کی جگہ پہ جب آپ نے اپنے امیدواروں کو پیچھے کریں گے، تو ایک تجربہ تو آپ ضمنی انتخابات میں دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے اپنے امیدواروں کی قربانی دی. لوگوں نے ضمنی انتخابات میں استحکام پاکستان کے وہ امیدوار انہیں مسرت کر دیا. لہٰذا اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون بڑے دباؤ میں ہے، اور اس دباؤ کے نیچے سے وہ نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. انہیں استحکام پاکستان پارٹی کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے، انہیں کاف لیگ کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے، انہیں ان سب کو اکاموڈیٹ کرنا ہے جن کے ساتھ مل کے انہوں نے عدم اعتماد کیا تھا. وہ اس کے اتحادی ہیں. بلکہ میں تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ آخری وقت تک جاری رہے گا. کسی حلقے سے پتہ چلے گا کہ نون لیگ والے کو پیچھے کر کے اس کو ایڈجسٹ کر دیا گیا. لہٰذا اس وقت مسلم لیگ نون بھرپور دباؤ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں بڑی جماعت بڑے دباؤ میں ہے. تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کاف لیگ کے اپنی پوزیشن کیا ہے پنجاب میں جو وہ نون لیگ کو دے گی، اور استحکام پاکستان پارٹی نے تو ابھی اڑان بھری ہی نہیں ہے. تو ان سے ملنے کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ظاہر کرتی ہے؟ دیکھیں دونوں کے جو کنسیڈریشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. یعنی دونوں سے میری مراد یہاں یہ ہے کہ پی ایم ایل این کیوں گفتگو کر رہی ہے، سندھ میں ہو، یہاں ہو، بلوچستان میں ہو، اور دوسری پارٹیاں جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کی طرف کیوں آ رہی ہیں، بلکہ بہت سے لوگ پی ایم ایل این کو جوائن بھی کر رہے ہیں. اس میں کنسیڈریشنز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. دیکھیے پی ایم ایل این کی کنسیڈریشن جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی پارٹی پنجاب میں ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں میجورٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اگر ایک کولیشن بلڈ کر لیں تو کم از کم وہ ان کو آسان ہو جائے گا اپنی میجورٹی کریٹ کرنے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ پی ایم ایل این ایک آل پاکستان پارٹی کے طور پہ پروجیکٹ ہو جب رزلٹ آئے. کچھ سندھ میں بھی کچھ سیٹیں ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، پنجاب میں تو ہوں گی، اور کے پی میں بھی ہوں. تو وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ ایک کولیشن بلڈنگ نہ کریں. لیکن کس حد تک کولیشن بلڈنگ ہوگی وہ اس کے مسائل دوسرے ہیں، ابھی میں اس پہ بات کرتا ہوں. جو یہ دوسری چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کی کنسیڈریشن کیا ہے؟ انڈیویجولز بھی کچھ جوائن کر رہے ہیں، کچھ پارٹیاں جوائن کر رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، جو ماضی کے الیکشن کا ہمیں تجربہ ہے، کہ جو سیاسی فضا بنتی ہے اس میں جو ہوا کا رخ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے بہت سی چھوٹی پارٹیاں اور بہت سے انڈیویجول لیڈر ادھر کو چلے جاتے ہیں. اس وقت جو سیاسی فضا ہے اور جو بلیسنگز ہیں وہ ہمیں پی ایم ایل این کے لیے نظر آ رہی ہیں. تو لہذا بہت سے لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آئندہ گیم انہی کا ہونا ہے تو ہمیں اس بینڈ ویگن پہ بیٹھے ہونا چاہیے جس بینڈ ویگن نے اقتدار حاصل کرنا ہے. تو یہ اقتدار کی بھی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ
مثلاً آپ نے بات کی استحکام پاکستان پارٹی، دیکھیے پارٹی کا کوئی ووٹ نہیں ہے استحکام پارٹی کا. ہاں انڈیویجولس میں ایسے ضرور ہیں جو کہ اپنی سیٹ بچا سکتے ہیں، الیکٹ ہو سکتے ہیں جو، ہاں تو وہ کچھ لوگ ہیں. تو استحکام پاکستان پارٹی ایز اے پارٹی کوئی پرفارمنس کی کوئی امید نہیں ہم کر رہے ہیں. اس میں کچھ لوگ الیکٹ ہوں گے تو ان لوگوں کا بھی کوئی خواہش یہی ہوگی کہ وہ اس طرح الیکٹ ہوں کہ اقتدار پہ تک پہنچ سکیں، اور وہ اسی طرح ممکن ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ ملیں. مولانا کا پنجاب میں تو کوئی خاص سٹینڈنگ ہے نہیں، لیکن مولانا کی وجہ سے وہی سمجھتے ہیں کم از کم یہ کہہ سکتی ہے پی ایم ایل این کہ NWKP میں ان کو سپورٹ حاصل ہے. اسی طرح بلوچستان کے لوگوں نے جوائن کیا. بلوچستان میں تو ہوتا ہی کام موسم دیکھ کے ہے، جو اس وقت موسم ہے ہمارے ہاں سیاسی، اس موسم میں تو ادھر ہی جائیں گے جس طرف وہ جا رہے ہیں. تو یہ ایک ہمارے سیاست کا خاص ہے. اب آئیے سندھ میں، سندھ کے اندر جس طرح PPP پریشر بلڈ کر رہی ہے PMLN پہ، PMLN سمجھتی ہے کہ وہ سب مخالفین PPP کو اکٹھا کر کے PPP کو نقصان پہنچائیں گے. لیکن پرابلم وہاں یہ ہے کہ PPP کا اصل بیس جو ہے رورل سندھ ہے، اور رورل سندھ ابھی تک ہمیں محفوظ نظر آتا ہے PPP کے پاس، اور وہاں پہ ان میں کسی کی پہنچ نہیں ہے. PMLN کا تو سندھ میں خاص سٹینڈنگ ہے نہیں. اچھا پھر آپ وہ GDA چند ایک ڈسٹرکٹ ہیں جس سے ان کے کچھ بندے الیکٹ ہوتے ہیں، وہ ہو جائیں گے الیکٹ GDA کے، اور باقی JUI ہو سکتا ہے ایک آدھ کو سیٹ لے جائے، اور MQM، ہاں اربن سندھ میں MQM ہے جو وہ سیٹیں لے گی. اور اس کی کوشش یہ ہے کہ اس وقت چونکہ PTI مشکلات کا شکار ہے، وہ نشانے پہ ہے، تو اس کی وجہ سے خیال یہ ہے کہ وہ جو اس کی سیٹیں جو پچھلی دفعہ اس نے جیتی ہیں، وہ MQM ان سیٹوں کو ریکلیم کرنا چاہتی ہے کیونکہ ماضی میں MQM کے پاس تھی. تو اس کی وجہ سے مختلف پارٹیوں کے ڈائنمکس مختلف ہیں. یہ کوئی کامن ایجنڈے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہا، یہ اکٹھے نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی معاشرتی ایجنڈا، کوئی سوشل ایجنڈا، کوئی ریفارمز، کوئی اکانومی، اس میں کچھ نہیں ہے. اس میں صرف ہے اقتدار کدھر کو ہے اور اقتدار میں کتنا ہمیں حصہ ملے گا، اور یہ ونڈ کی جو ہے تقسیم حصہ لینے کا جو ہے ہمیں سیاست نظر آ رہی ہے. اور اس لیے یہ PMLN ہو یا دوسری پارٹیاں ہوں، اس قسم کی بھاگ دوڑ کر رہی ہیں. ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ عوام کی ہم خدمت کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. مفاد میں کچھ نہیں ہو رہا، وہ بس ایک کیک کا حصہ تقسیم جو ہے نا، کھنڈ کھاؤ. ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں پرسیپشن کی، جس کے بارے میں پرسیپشن ہوتا ہے کہ یہ اقتدار میں آنے والے ہیں، لوگ ان کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہاں تو نون لیگ بھاگ بھاگ کے جا رہی ہے چھوٹی جماعتوں کے پاس. تو صافی صاحب یہ بات کیا ظاہر کرتی ہے؟ کیا نون لیگ کو شک ہے کہ ان کی اپنی پوزیشن کمزور ہو سکتی ہے پنجاب میں؟ نون لیگ کو میرے خیال میں زیادہ شک تو نہیں ہے، البتہ تھنک ٹینک کو شک ضرور ہے. لیکن ایک بات جو اہم آج تھنک ٹینک کے سامنے سے ہمیں نظر آئی ہے تھنک ٹینک کی طرف سے، کہ انتخابات ہونے پہ بھی بات نہیں ہو رہی ہے. جو ابہام تھا ان کی نظر میں، وہ ساری چیزیں میرے خیال میں اب دور ہو گئی. ہم نتائج پہ اور سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور کون سا حصہ کس کو، جی یہ اچھی بات ہے نا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اگر تھنک ٹینک کے پلیٹ فارم پہ استحکام نظر آ رہا ہے تو پاکستان میں بھی استحکام ضرور ہوگا نا. پہلے تو یہی مسئلہ تھا یہاں پہ کہ ہماری بیچ پہ بات آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی، ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ الیکشن ہو جائیں گے. اب اگر ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ آ گئے، نتائج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بلوچستان سے لے کر KP اور سندھ اور پنجاب کے اندر بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی مقبولیت اور غیر مقبولیت کی بات کر رہے ہیں، تو ایک اچھی بات ہے. دیکھیں سیاست میں تو کوئی ایک لاک چیز نہیں ہوتی ہے. کسی سیاسی جماعت کی مقبولیت بھی دائمی نہیں ہوتی اور ان کی غیر مقبولیت بھی دائمی نہیں ہوتی. کل کے مقبول لیڈر آج غیر مقبول ہے، اور آج کے جو مقبول لیڈرشپ ہے وہ یہ کل غیر مقبول ہو سکتے ہیں. اس پہ تو کوئی دیر لگنی نہیں ہے، اور پاکستان میں تو بالکل دیر نہیں لگتی. اب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو بات چیت کر رہی ہے مسلم لیگ نون، یا دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، زرداری صاحب بھی خاموش نہیں بیٹھے رہے کہ باپ پارٹی میں زرداری صاحب کو بھی اپنا حصہ مل گیا. عبدالقدوس بزنجو اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. آدھا باب جو تھا وہ مسلم لیگ نون کو اپنی شمولیت کا یقین دہانی کروا چکے ہیں.
تو تمام جو بڑے پلیئرز ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے. بدقسمتی سے ایک سیاسی جماعت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. ایک ترین صاحب تو پاکستان کی سیاست میں نااہل ہو کے بھی دوبارہ جو ہے داخل ہوئے ہیں جہانگیر ترین صاحب, اور ایک ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ وہ نک ٹو نک پنجاب کی سطح پہ بات چیت کرنے کے قابل ہوئے ہیں. لیکن ایک دوسرے پارٹی کے جو ایک ترین صاحب تھے, شوکت ترین صاحب, آج وہ سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں. اور یہ وہی جہانگیر شوکت ترین صاحب تھے جنہوں نے اپنے انقلابی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے خلاف ایک پورا پلان بنایا تھا, اور کے پی اور پنجاب کے سابق وزراء خزانہ جو ہے ان کو ٹیلی فون کر کے جس طریقے سے پورے عمل کو سبوتاج کرنے کی انہوں نے جو کوشش کی تھی, آج وہ سیاست سے بھی ہٹ رہے اور سینٹ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دے دوں گا. تو دیکھیں سیاست میں یہ تمام چیزیں وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں مکالمہ جاری ہے, لیکن یہ مکالمہ بامقصد تبھی ثابت ہوگا کہ اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شمولیت کا موقع فراہم کیا جائے. اب تو پی ٹی آئی کا بھی چیئرمین شپ کا مسئلہ تقریباً حل ہو چکا ہے, گوچہ اس کے خلاف عدالت سے اور الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا ہے جس طریقے سے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئی ہے پی ٹی آئی میں, لیکن قیادت موجود ہے, جیل سے باہر موجود ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کو بھی ساتھ ملا کے بات آگے بڑھائی جائے. شیڈیول کا جیسے انتخابی شیڈیول سامنے آئے گا تو جو سیاسی اور انتخابی گہما گہمی ہے وہ تیز ہوتی ہمیں نظر آئے گی. لیکن اس سے پہلے ایاز صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ہلچل ہمیں نظر آ رہی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر, وہیں حلقہ بندیوں کو بھی چیلنج کرنے کا سلسلہ جاری ہے. نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, سب کے اپنے اپنے تحفظات ہیں. تو ایک طرف یہ حلقہ بندیوں کو بھی چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں, پھر انتخابات کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں, ایسا کہہ رہے ہیں. یہ چل کیا رہا ہے؟ یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ اثر انداز تو نہیں ہوگا الیکشنز پر؟ چھوٹی اور بڑی چیزوں کو گڈ مڈ نہ کریں نا, یہ کوئی ڈسکشن کے ایسی کوئی ہے ہی نہیں بات. ایک تو آپ بات کریں جو آج مین بات ہوئی ہے, آج یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے, آج ہمیں دیانت کا درس دیا جا رہا ہے. ہمیں ناظرین کے سامنے بد دیانت نہیں ہونا چاہیے. حضور ہم تو بد دیانت ہیں, آپ ہی آج دیانت مظاہرہ کر لیں, نکل آئیں, کھڑے ہو جائیں, بتائیں اور یہ سارا کیوں ہو رہا ہے, ڈر کس کا ہے, دھڑکا کس کا لگا ہوا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ کمرے میں سب کچھ ہے, ایک ہاتھی ہے, اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں, ایم کیو ایم کا ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. جو درمیان میں کھڑا ہوا ہاتھی ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا اس کا ہے وہ کوئی نہیں, کوئی بات نہیں ہو رہی. اور بھائی یہ سارا کچھ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے, الیکشن تو تب آپ کہیں گے کہ شیڈیول بھی آ جائے, بیلٹ پیپر ہو اور اس پہ تمام نشان ہوں پڑے ہوئے, جو بھی ہے مرضی, باقی چیزیں ثانوی ہیں, جو بھی نشان ہے کیا وہ سارے کے سارے ہوں گے. بیلٹ پیپر پر تمام نشان ہو جائیں, ٹھیک ہے, پھر جو مرضی گنتی آپ نے جہاں سے شروع کرنی ہے آپ کر لیں. حضرت فرماتے ہیں کہ تصور ہے کہ نون لیگ اقتدار میں آ رہا ہے. جب پنجاب کے ضمنی الیکشن تھے, اوہو تب کیا تصور تھا, گنتی 12 سے کریں. ہوا پھر یہ کہ ہم نے پیادے دوڑائے کہ ہم دیدار تو کر لیں, کہاں گئے ہیں, کچھ اس دن نہیں مل رہے تھے. تو یہ تصور رہنے تھے, یہ جو مرحلہ ہے الیکشن کا یہ پہلے پورا کر لیں. وہ جو بیلٹ پیپر پر تمام نشان لگا دیں جو بھی ہیں, میں تو مجھے تو یاد بھی نہیں رہا کون کون سے ہیں, پھر آپ باتیں کریں. سلمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں بیلٹ پیپر پر تمام نشان موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہاں چلیں آپ کر لیں, آپ کو میری باتیں جو ہیں وہ کھٹک جاتی ہیں, کر کے جلدی سوئچ آف کر دیا. اس نیج پہ پہنچنے کی تاریخ رقم ہوگی تو یہ بھی لکھا جائے گا کہ کچھ تجزیہ کار ایسے تھے جنہوں نے انہیں کہیں کھڑے نہیں ہونے دیا. وہ یہی کہتے رہے کہ جناب پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. اور حالات اب یہ آ گئے ہیں کہ میں ابھی حیران ہو رہا تھا کہ پروفیسر صاحب نے سارے ملک کا تجزیہ کیا اور اس پارٹی کا نام ہی نہیں لیا, جس کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو زور زبردستی سے اس کا رول ختم نہیں کر سکتے. اور یہ بات ہم 2018 میں بھی پیٹتے تھے اس پروگرام میں.
جب ایک پارٹی کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے سب لوگ تگودو کر رہے تھے، اور اس پولیٹیکل پارٹی نے اپنی لیڈرشپ کی نااہلی کے باوجود حوصلے سے الیکشن لڑا تھا، ان کو بھی دیوار سے لگایا جا رہا تھا، ان کے بندے توڑے جا رہے تھے، ان سے انتخابی نشان واپس لیے جا رہے تھے، وہ پنجاب میں جیت گئے، اور پھر جیتی ہوئی پارٹی کو اقلیت میں اور اقلیت کو اکثریت پہ مسلط کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اچھی ہے کہ جی وہ جو ایک تاثر تھا کہ انتخابات کے حوالے سے خطرات، وہ تو ہو گئے ختم، ایڈجسٹمنٹ کی بات آ گئی۔ تو آپ ایک بات بار بار کہہ رہی ہیں کہ جی نون لیگ جا رہی ہے۔ دیکھیں، اگر شاید آپ کو تاریخ کا نہیں پتا کہ شجاعت صاحب اور نواز شریف فیملی کے درمیان ایک احترام کا تعلق ہمیشہ سے قائم رہا ہے، اور باوجود اس بات کے وہ اقتدار میں رہے، وہ ایگزائل میں رہے، نواز شریف اور شجاعت حسین کا تعلق ہمیشہ سے قائم تھا، اور وہ اسی بنیاد پہ گئے کہ شجاعت صاحب وہاں جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور شجاعت صاحب نے ہمیشہ، دیکھیں ایک باہمی احترام کا تعلق ہوتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے بھی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی نوابزادہ رسول اللہ خان کے بعد کوئی پاکستان کے اندر ایسی شخصیت ہے کہ دیگر سے سیاستدان اس کی ایک ٹیلی فون کال کے فاصلے پہ ہیں، تو وہ شجاعت حسین ہے، جس کی آصف زرداری صاحب بھی تعریف کرتے ہیں، جس کی نواز شریف صاحب بھی کرتے ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی آتے ہیں تو ان سے ملتے ہیں۔ میرا خیال کچھ لوگ ایسے ضرور رہنے چاہیے۔ اور وہ جو میں نے بات کی تھی کہ میں نے بددیانتی کی بات اس حوالے سے کی تھی کہ ہم جب پچھلی صدی کی آئی جے آئی کی بات کرتے ہیں تو یہ ابھی کل کی باتیں ہیں۔ پاکستانی قوم میں اتنا شعور ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ 2018 میں کس کو مسلط کیا گیا۔ اب اگر رخ مسلم لیگ نون کی طرف ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، میرے کہنے یا نہ کہنے کے باوجود۔ ویسے تو ہمیں ہمارے فاضل دوست نے بتایا تھا آج سے 3 ہفتے پہلے کہ جو کیک کا بڑا حصہ ہے وہ جاتی عمرہ میں جا رہا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ان کی مارکیٹنگ کی، اور میں نام لے سکتا ہوں ایسے امیدواروں کے استحکام پاکستان پارٹی کے جنہوں نے کہا کہ ہمیں تو استحکام پاکستان پارٹی میں جانا تھا۔ ہمارے محترم ایاز ابیر صاحب نے یہ بتایا کہ اصل پارٹی نون لیگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب ویسے بات حلقہ بندیوں سے شروع ہوئی تھی، کہیں اور چلی گئی ہے۔ حلقہ بندیوں کا عمل چیلنج کرنے کا سلسلہ جاری ہے، نون لیگ بھی عدالت جانے کا اعلان کر رہی ہے، یہ عمل انتخابات پر اثر انداز تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ کوئی عجیب اور حیران کن اور نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھی حلقے بنتے ہیں اس وقت اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہ سارے اعتراضات الیکشن کمیشن انٹرٹین نہیں کرتا۔ یہ 2018 میں بھی ہوا تھا، کیونکہ 2018 میں بھی اس وقت کی سینسس کے مطابق الیکشن کروایا گیا تھا 2017 کا۔ وہ اس کے لیے 24ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو تھی اس کے تحت سیٹیں کم زیادہ کی گئی تھی۔ پنجاب کی سیٹیں 7+2 9 سیٹیں کم ہوئی تھیں، 2 عورتوں کی اور 7 جنرل سیٹیں پنجاب کی کم ہوئی تھی 2018 کے الیکشن کے لیے۔ دسمبر 2017 میں امینڈمنٹ کی گئی تھی۔ اچھا، تو یہ ہوتا ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ سپیریئر کورٹ میں گئے ہیں، ہائی کورٹ میں یہ لوگ گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہائی کورٹ کس حد تک انٹرٹین کرے گا، کیونکہ ابھی ایک ایشو ان کے سامنے آیا تھا، اس میں وہ کوئی اتنے انکلائنڈ نہیں تھے کہ ان باتوں کو وہ اٹھائیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے۔ تو عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو ہوا ہے کہ یہ الیکشن سے بہت پہلے یہ معاملے طے ہو جاتے ہیں، کم از کم پچھلا تجربہ یہ ہے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ یہ جو لوگ انڈیویجولی چیلنج کریں گے وہ 1 یا 2 پیشی میں ختم ہو جاتے ہیں، کوئی لمبا یہ کیس نہیں ہوتا، تو اس لیے کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیے، اصل میں ہوا یہ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی ماحول ایسا نہیں ہے کہ کھل کے پولیٹکس ہو۔ اس کی وجہ سے اس وقت پولیٹکس جو ہے وہ لیڈرشپ کے لیول پہ یا پارٹی کے لیول پہ ہے، عوام میں کوئی نہیں جا رہا، ابھی کوئی نہیں جا رہا، صرف یہ ہے کچھ 1-2 کچھ چھوٹی موٹی کنونشنیں ہوئی ہیں، عوام تک کوئی نہیں جا رہا۔ عوام تک پتہ نہیں کس سٹیج پہ وہ جائیں گے۔ کہہ رہے ہیں انتخابی شیڈیول اناؤنس ہو جائے پھر عوامی رابطہ دیکھیں، وہ تو عوامی رابطے عام طور پہ پچھلے الیکشنوں میں تو بہت پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ چونکہ حالات کچھ اس قسم کے ہیں، غیر یقینی کا ماحول رہا ہے، اور پورا 1 سال لگا ہے کم از کم 2 اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کے لیے، پھر ایک پارٹی چونکہ ٹارگٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی ایک غیر یقینی کا جو ماحول پکڑ دکڑ جتنی اس دفعہ ہوئی ہے پاکستان کے الیکشن کی کسی تاریخ میں آپ کو اتنی پکڑ دکڑ نہیں ملتی۔ 2018 دیکھ لیں، 13 دیکھ لیں، تو چونکہ حالات اس قسم کے ہیں تو اس کی وجہ سے ماحول یقینی کی صورتحال ہے، اس وجہ سے سیاسی جماعتیں ہمیں عوام میں ابھی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں صافی صاحب، مولانا فضل الرحمان بھی انتخابات پر کچھ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، پھر آج رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ دہشت گردی کے خطرات ہیں لیکن اس پر انتخابات ملتوی نہیں کیے جا سکتے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بلکہ پختونخوا کی صورتحال بتائیں، وہاں پر انتخابی مہم ہو پائے گی؟
مشکل ہے سلمان صاحب، پختونخوا کے کئی علاقوں میں وہاں پہ انتخابات کے لیے جو ایک سازگار ماحول، جو ہموار زمین چاہیے، وہ بہت مشکل ہے۔ ایک پارٹی کے لیے تو ویسے سیاسی طور پہ بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ دگرگوں ہے۔ اسپیشلی طورخم پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں کلیشز ہوئے ہیں، اور ایک سائن بورڈ لگانے پہ جو رد عمل طالبان کی طرف سے آیا تھا وہ ایک عجیب سی اور نامناسب سا رد عمل تھا۔ اسی طرح واخان کی پٹی جو چترال کے ساتھ لگتی ہے، وہاں سے اچھی خبریں نہیں آ رہی، اور دوبارہ وہاں پہ پاکستان کو یہ رپورٹس ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد منظم ہو رہے ہیں، اور اس دفعہ دراندازی کی بجائے ایک باقاعدہ حملے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا کچھ نہ ہو، لیکن واخان کا جو ایریا ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہے، جو مالاکنڈ ڈویژن اور آپ کے گلگت بلتستان اور چترال کے علاقوں کو بہت زیادہ متاثر کر سکتے ہیں۔ لیکن صاحب موسم کی صورتحال پر بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، موسم کی صورتحال وہاں پر کیسی ہو سکتی ہے فروری میں؟ دیکھیں موسم تو آپ اگر قبائلی اضلاع کی ہم بات کریں تو کرم ایجنسی اور وزیرستان اور اورکزئی ایجنسی، یہاں پہ انتخابات برفباری کا زیادہ وہ امکان ہوتا ہے، اور موسم زیادہ وہاں پہ ہارش ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شمالی پختونخوا ہے وہاں پہ بھی کچھ اضلاع میں موسم جو ہے کیفیت اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، اور بلوچستان کے کچھ اضلاع ہے اور چترال سمیت جو ملاکنڈ ڈویژن کا حصہ ہے چترال، یہاں پہ موسم کے مسئلے ہیں۔ لیکن یہ تمام اضلاع ملا کے یہ کل 12 13 یا 14 15 اضلاع بنتے ہیں جہاں پہ شدید موسم کی وجہ سے انتخابات منعقد کروانے مشکل ہو جائیں گے۔ لیکن جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بلوچستان اور کے پی کے تمام اضلاع کے لیے سنگین ہے۔ ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، آئی ایس کے پی کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ طالبان کے ساتھ جو پاکستان کی بڑھتی ہوئی جو دوریاں ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو نفرت کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انتخابی مہم کے دوران کافی تھریٹس تھے سیاستدانوں کو، لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوئے تو ہمارے سیکیورٹی ادارے الرٹ ہیں دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے غزہ کی صورتحال پر۔ اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، غزہ کی صورتحال پر ہمیں بات کرنی ہے۔ اسرائیل کا ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے، جنگ بندی کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں لیکن اس کے آثار تاحال نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کے حق میں 5 قراردادیں بھی منظور کر لی ہیں، لیکن یہ قراردادیں صرف منظور ہو رہی ہیں، ان کے اثرات کوئی دکھائی نہیں دے رہے۔ یا سب منطقی انجام کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو اس تمام تر صورتحال کا؟ منطقی انجام وہی ہے مریم جو اسرائیلی فلسطینی کانفلکٹ کا ہوا ہے۔ جو بھاری پاورفل ہوتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لاجک منطق اس کے حق میں ہوتی ہے۔ دنیا کی حاکمیت، ڈومیننس اور قوموں کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں، جو امہ ہیں، ہماری ثانوی حیثیت ہے۔ ہم دنیا میں سیکنڈ کلاس ممالک، سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں۔ ہاں، گفتار میں ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں ہمارے ٹی وی شوز پہ آپ سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں اسرائیل کو فتح کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے اپنی وہ منمانی کر رہے ہیں۔ امریکہ پیچھے ہے، ویسٹرن یورپ پیچھے ہے۔ جیسے ہم ٹاپک سے کترا جاتے ہیں، وہاں پہ پوری ویسٹرن دنیا جو ہے اسرائیل کو مطلب ہم جو ہیں وہ تو چلے نہیں کنڈیم کر رہے، ہم اتنی احتیاط سے بات کرتے ہیں کہ حیران ہو جاتی ہے۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی احتیاط کو بھی ہم کہاں تک، اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ قطر وغیرہ کا یہ بھلا ہو بیچ میں کوئی میڈییٹر کے طور پہ تھرڈ پارٹی بن کے کوئی سیز فائر کرا کے کم از کم بات چیت کا ماحول کر رہے ہیں، پر یہاں تک ہی محدود ہے نا، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے۔ باقی ہماری بڑکیں ہیں، کچھ 1 2 ممالک ہیں وہ تھوڑی زوردار دھمکی دے دیتے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ بات زبان تک ہے۔ اب بیچارے وہ جو ہیں حزب اللہ یا ایران، اس پہ کتنا بوجھ ڈالا جائے۔ ایران نے غزہ کے لیے جنگ میں تو شریک نہیں ہونا۔ حزب اللہ جو ہے جتنا کر سکتا تھا وہی کر سکتا ہے نا، لیکن پوری جو امہ ہے اس کی جگہ وہ حزب اللہ تو وہاں نہیں لے سکتا، اور اسرائیل وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ کچھ زیادہ کریں، تو ہم نے لیبنان کو
डिस्ट्रॉय करना है, उसी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है जैसे गाजा से किया, तो हम देखते रहेंगे। एक बात देखना, बुनियादी जो चीज है, पैलेस्टाइन क्वेश्चन हुआ तो पूरी मुस्लिम दुनिया जो है उसने कहा कि हमने तलकात नहीं कायम करने जब तक नहीं है। पैलेस्टाइन का मसला ऐसे ही है, डिस्प्लेस्ड हैं, मगरबी किनारा जो है वेस्ट बैंक उस पे कब्जा है, गोलान हाइट्स पे कब्जा है, गाजा पे उनका तसल्लुत था। तो मुसलमान ममालिक आधे जो हैं, आधे चले नहीं, बहुत सारे जो हैं उन्होंने तो नॉर्मलाइज कर लिया रिलेशनशिप इजराइल के साथ, एम्बसीज हैं, फ्लाइट्स हैं, सब कुछ है, तो और फिर क्या करना है। और एक कोई असूली स्टैंड तो होता है ना, अगर आप ये तलकात ना उनसे कायम करते तो क्या होता। कोई यूएई या सऊदी अरब का जो है ये और जो ममालिक है उनका तेल गैस पानी खत्म हो जाना था, मतलब और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम एक लिफाजी बातों की हद तक एक मौक़िफ़ पे रहे, हम तो वो भी नहीं कर सकते, तो और हमने क्या करना है, और उनकी मदद को हमने क्या करना है। हम देख रहे हैं कि बाइडेन यहाँ पे इंटरवीन करे, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन तकिया हम देख रहे हैं कि अमेरिका आके इजराइल के हाथों को रोके, इजराइल के कदम जो हैं उनको रोके। हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमने तो बातें करनी है। बातों में जैसे मैंने पहले गुजारिश की, वो तो हमारा कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, और हम रोने धोने पे हम रह गए, अमली तौर पर कुछ करने के काबिल नहीं है। लेकिन सलमान साहब, इस्लामी ममालिक खुलकर हमास की हिमायत करने से क्यों गुरेज आए? देखिए, ये बेहसी की बात तो अभी अयाज साहब ने कर दी है, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन उम्मा कहाँ खड़ी है वो तो सबको पता है, और वो उम्मा का ही प्रेशर है जिसकी वजह से उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की, और रेजोल्यूशन से कभी इस तरह की सूरत हाल का सद्देबाब नहीं हो सकता। एक गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमास के सरबराह ने टेलीफोनिक खिताब किया, और उसने पाकिस्तान को मुखातब करके कहा कि पाकिस्तान की एक धमकी के नतीजे में जंग बंद हो सकती है। उनकी इस बात से एक तो पाकिस्तान की अस्करी अहमियत वाज़ेह होती है कि उन्होंने ये बात क्यों कर कही है, और दूसरी तरफ हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान इस हवाले से कहाँ खड़ा है। देखिए, ये बात जो भी कही जा रही थी कि अगर आलम इस्लाम ने अपना एक मौसर रोल अदा किया होता तो ये कैफियत तो तारी ना होती, तो उन्होंने तो वहशियाना बमबारी का सिलसिला एक दिन भी बंद नहीं किया। और दूसरी बात, आज न्यूयॉर्क टाइम्स में मैं देख रहा था कि बाइडेन साहब की एक डायरेक्टर है जिसने कहा कि ये जो सूरत हाल तारी हुई है, और इसमें जिस बेदर्दी से ख़वातीन और बच्चों का कत्ले आम हुआ है, हम कहाँ खड़े हैं, हम बताएं कि हम अपनी कौम को क्या जवाब दें। और मगरिब ने, मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम से ज़्यादा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। और ये जो कहा गया है कि हतमी अंजाम वही होगा, मैं नहीं समझता कि हतमी अंजाम वही होना होता, तो बात 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा की नहीं थी, बात 9वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी हुई है। और ये जो रद्द-ए-अमल है, हमास किसी एक तंजीम का नाम नहीं है, हमास एक रद्द-ए-अमल है, एक जज्बा है, और वो अभी तक वहाँ पर बुरेकार आता नज़र आ रहा है। इसलिए कि आप आज के अखबारात के अंदर देखें कि 154 उनके टैंक और गाड़ियाँ उन्होंने टारगेट किए हैं, इसका मतलब अभी उनके अंदर जान मौजूद है। और बात यह कि सरजमीन किन की है। देखें, मैं समझता हूँ कि क्या फ़लस्तीनियों का केस पेश किया गया, और जिस अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में हम कह रहे हैं, और आपने अपने इब्तिदाई में दुरुस्त कहा कि वो रेजोल्यूशन, चूँकि कश्मीर और फ़लस्तीन पर रेजोल्यूशन बुरेकार नहीं आती, जहाँ पर अमरीकी मुफाद होता है वहाँ पर वो बुरेकार आती हैं। और इससे पहले देख लें कि सूडान, मशरक़ी तरफ, जहाँ जहाँ उनका इंटरेस्ट था, और अगर ये फ़लस्तीन का इशू इसी तरह रहा तो ये जो एक आलमी अमन का ख्वाब है वो हकीकत नहीं बनेगा, ये मामला ख़राब से ख़राबतर होंगे। और एक बात ये कि हमास आज तक रद्द-ए-अमल पे क्यों मजबूर है कि कुछ ना कुछ तो उसके पीछे भी है। और बात ये कि ये जो प्यूटल का दौरा है सऊदी अरब का और मशरिक़ वस्ता का, आप इसे एक आम दौरा समझते हैं। अभी आप देखें, इसके असरात भी आएंगे। अमरीकी मफाद जो है वो ख़तरे में था और है, और अब किसी मुस्लिम ममालिक को जरूरत नहीं होगी कि वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे। तो फिर मैं वही बात कहूँगा कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। ठीक है, लेकिन प्यूटन के दौरे का आपने जिक्र किया, इसके असरात क्या हो सकते हैं, डॉक्टर साहब से जानूंगी। और जो करारदादों की मंजूरी का सिलसिला है, इसके भी कोई असरात होंगे या नहीं, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। गज़ा की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस सूरत हाल में प्यूटन के दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? वो UAE भी गए, सऊदी अरब भी गए और उसके बाद ईरानी सदर से भी उनकी मुलाकात हुई है। देखिए, उसका एक तो एक फैक्टर जो कम से कम सामने आया है, एक तो वो है कि ऑयल प्राइसेस को मैनेज करने के लिए ख़ास लेवल पे, यानी थोड़ी सी बढ़ाने के लिए वो बात की है, कॉन्सेंसस डेवलप किया है, क्योंकि रशिया भी एक बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में काउंट होता है, लेकिन ज़ाहिर है मिडल ईस्ट में उससे ज़्यादा ऑयल मौजूद है, तो वो है। दूसरा लामहला इसमें डिस्कशन हुई है वो जो इज़राइल और गज़ा में जंग हो रही है, और जो रूस की पॉलिसी है वो सिंपैथेटिक है, सपोर्टिव है उसके लिए, गज़ा में के अंदर फ़लस्तीनियों को वो सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ उनके ताल्लुकात इज़राइल के साथ भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो एक तरफा नहीं है, लेकिन इस वक्त झुकाव उनका उधर नज़र आ रहा है, तो उस पर भी कंसल्टेशन हमें समझते हैं कि वो ज़रूर हुई होगी, ताकि किस किस्म की उनकी क्या सोच है, उनकी क्या फ़िक्र है, क्या वजह है कि कुछ अरब कंट्रीज़ जो हैं वो हमास के इतने हक़ में नज़र नहीं आते। वो समझते हैं क्योंकि वो हैं उनके अपने बुनियादी महदूद कौमी मुफादात, जिसकी वजह से बहुत से अरब कंट्रीज़ जो फ़लस्तीन को तो सपोर्ट कर देंगे तकरीरों में, लेकिन हमास को वो सपोर्ट नहीं करेंगे और हिज़्बुल्लाह को वो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं, इसी तरह हूतीज़ के साथ तो जंग चली रही है, क्योंकि वो इन फोर्सेस को समझते हैं कि ये वो फोर्सेस हैं जो रेडिकल इज़म को प्रमोट करते हैं, और रेडिकलिज़म जो है वो इन बहुत से कंजर्वेटिव अरब स्टेट्स के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की चीज़ है। वो ये समझते हैं कि प्रो ईरान सेंटिमेंट जो है वो इस इलाके में होगा, अगरचे सऊदीया और ईरान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो गए हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें फ़र्क है। यही वजह है कि तमाम अरब कंट्रीज़ खड़े होकर अमेरिका पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो प्रेशर डालना नहीं चाहते, और इस वक्त जो है कोई ख़ास एक मुल्क जो है, कोई एक ख़ास मुसलमान मुल्क इज़राइल को धमकी देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रूसी सदर के दौरे से कोई बेचैनी होगी अमेरिका को? नहीं, इतनी ज़्यादा बेचैनी इसलिए नहीं होगी कि अमेरिका को पता है कि इन मुल्कों के असल मफादात क्या हैं, लिहाजा ये नहीं है कि ये रूस के साथ मिल के कोई कार्रवाई करेंगे। रूस से वो वर्किंग रिलेशन वो रखेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि जो पॉलिसी है कंजर्वेटिव अरब स्टेट्स की, वो पॉलिसी वही रहेगी। वो पॉलिसी ये है कि फ़लस्तीनी कॉज को सपोर्ट किया जाए, और लेकिन ऐसी पॉलिसी ना अडॉप्ट की जाए जिससे अमेरिका को नाराज़गी हो, वरना ज़रूरत इस बात की है कि जो जितने मुसलमान मुल्क हैं, ख़ासकर अरब मुल्क हैं, वो अमेरिका पे वाज़े करते कि जिस तरह इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के मफादात इज़राइल के साथ हैं, लिहाजा वो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। इज़राइल जो है वो आउटपोस्ट है, अमेरिकन आउटपोस्ट है मिडल ईस्ट के अंदर, तो उनको ये भी बताना ज़रूरी है अमेरिका को, इन मुल्कों को, कि अमेरिका के मफादात अरब मुल्कों में भी हैं। उसमें वहाँ उनका डॉलर है जो ऑयल से वो कमाते हैं, ऑयल के सिलसिले में अमेरिकी कंपनियां वहाँ काम करती हैं, अमेरिका के दूसरे मफादात हैं। ये बताना ज़रूरी है कि इन मफादात को नुकसान पहुँचेगा, लेकिन किसी अरब कंजर्वेटिव मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कहें कि अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अमेरिका के मफादात के साथ उनके मफादात। और ये जो करारदादें मंजूर हो रही हैं डॉक्टर साहब, देखिए, करारदाद जो जनरल असेंबली में आपने जिनका जिक्र किया है, वो एक इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन की डायरेक्शन तो बताते हैं। वो ये बताते हैं कि इज़राइल को सपोर्ट कम से कम होती चली जा रही है, लेकिन ये करारदादें इम्प्लीमेंट उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक सिक्योरिटी काउंसिल इनको एंडोर्स नहीं करती, या सिक्योरिटी काउंसिल खुद अपनी करारदाद मंजूर नहीं करती। और सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर मौजूद है, जो अमेरिका के पास है, वो उसको वीटो कर देगा। और उसके अलावा फ्रांस मौजूद है, लेकिन फ्रांस की पॉलिसी में अब कुछ तब्दीली हमें आती हुई नज़र आती है, लेकिन अमेरिका का अकेला ही होना काफ़ी है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस्लामी मुल्कों को अमेरिका और दूसरे उनके साथी ब्रिटेन जो है वो बड़ा सपोर्ट करता है, उनको ये वाज़े करना ज़रूरी है कि क्यों इस जंग का ख़ात्मा फौरी तौर पे ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, पाकिस्तान का मसला ये है कि वो बयानात तो देता है, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान इसलिए कदम नहीं उठा सकता कि प्रैक्टिकली उसकी रेलेवेंस इंटरनेशनल सिस्टम में इसलिए कमज़ोर है
کہ ہماری ڈپینڈنس ایکسٹرنل فائنینشیل سپورٹ پہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم زیادہ باتیں کریں گے نا تو وہ چابیاں چلا دیں گے. وہ اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. لیکن صافی صاحب، اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ عزائم کیا ہیں اسرائیل کے؟ دیکھیں، عزائم تو ان کے بالکل واضح ہے. وہ فلسطینی ریاست کو، فلسطینی عوام کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں اور بہت تیزی سے اپنے ان مذموم مقاصد کے حصول کے لیے اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے. لیکن اس کے جواب میں حماس کی تنظیم ابھی تک ٹوٹی نہیں ہے. دیکھیں، جس علاقے میں یا جس قوم پہ جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ان کے ہاں مزاحمت کا اپنا ایک استعارہ وجود میں خود بخود آ جاتا ہے، جس کو وہ اقوام سمجھ نہیں پاتی جن کو اللہ تعالیٰ نے جنگوں سے محفوظ رکھا ہے. اس وقت قربانیاں جو زیادہ دی جا رہی ہے وہ فلسطینی عام عوام دے رہے ہیں. شیر خوار بچے سے لے کر اسرائیل کی عمر سے زائد کی خواتین، وہ بوڑھی خاتون جس کو کل ایک اسرائیلی سنائپر نے گولی مار کے شہید کیا گیا، ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی تاریخ پیدائش 1944 کی ہے اور اس کی عمر جو ہے اسرائیل کی ناجائز ریاست سے بڑی ہے. دوسری جانب وہ معصوم بچے، شیرخوار بچے کو جن کو گڑیا ثابت کر کے، ڈول ثابت کر کے اسرائیلی میڈیا نے کوشش کی تھی، ان قربانیوں کے یعنی ہر عمر کے افراد اور طبقات کی جانب سے قربانیاں کل کی دی جا رہی ہے، لیکن ان کا عزم ٹوٹ نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس اور حزب اللہ کی تنظیمیں بدستور سرگرم ہیں اور وہ مزاحمت پیش کر رہے ہیں، اور ان کے مزاحمت کے نتیجے میں آج سابق جو آرمی چیف تھے اسرائیل کے، ان کے ایک بیٹا جو ہے ان کو مارا گیا ہے جنگ میں، وہ کام آئے ہیں. تو اس قسم کے اقدامات کی وجہ سے اسرائیل مزید جو ہے وہ غصے میں پاگل ہو کے پھر عام آبادی پہ وہ حملے کرتا ہے. اور خود آج تسلیم کیا، اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ صرف غزہ کی سٹرپ پہ 10,000 فضائی حملے اسرائیل نے 3 مہینوں میں کیے. خدا کی پناہ، یہ تو اگر کسی بڑے ملک پہ بھی 10,000 حملے اور وہ بھی جدید ہتھیاروں سے کی جائے تو آپ خود سوچیں، ان کا تو اینٹ سے اینٹ بچ جائے گا. لیکن اس کے باوجود غزہ میں لوگ بدستور آبادی بھی قائم ہے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، دھکیلا جا رہا ہے مصر کی طرف، بغداد، باقی پڑوسی ممالک کی طرف، لیکن وہ جانے سے گریزاں ہے اور وہ شہادتوں کے لیے وہاں پہ تیار بیٹھے ہیں. تو جب تک یہ جذبہ موجود رہے گا، اسرائیل کے عزائم تو مکمل طور پر پورے نہیں ہوں گے، لیکن عالم اسلام آپ کریں جذبہ ہے جس کے باعث حماس اور فلسطینی پسپا اختیار کرنے کو مجبور نہیں ہو رہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.